नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना यकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह महब्बत, बादा कशाने मैं खानाए मबद्दत, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ख़तीब अहले सुन्नत, ख़तीब दिलपज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम चिश्ती दामद बरकातुहुल आलिया, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सादात उलमा, ज़ुआमा और मेरी जमात के साथ मोहब्बत रखने वाले अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह इन सब का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आज माह रमज़ान का दूसरा अशरा अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, और ये दूसरा अशरा अशरा-ए मग़फ़िरत है। पहला अशरा अशरा-ए रहमत, दूसरा अशरा अशरा-ए मग़फ़िरत, और आखिरी अशरा इत्क़ु मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। बीसवां रोज़ा है, शाम को आज एतिकाफ़ किया जाएगा। ये वो माह मुबारक है जिस हस्ती का आज हमने ज़िक्र करना है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस माह के बारे में बयान फरमाया। मेरी मुराद अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन मुश्किल कुशा हाजत रवा बेइज़्निल्लाह हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया कि नबी पाक फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत को बख्शना ना होता तो उम्मत को माह रमज़ान अता ही ना फरमाता। और दूसरी रिवायत ये भी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। आपने फरमाया कि नबी पाक फरमाते हैं अगर अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश ना चाहता तो इन्हें सूरह फातिहा अता ही ना फरमाता। और
تیسری حدیث پاک وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر اللہ میری امت کی بخشش نہ چاہتا تو امت کو لیلۃ القدر عطا نہ فرماتا. رحمت حق بہا نہ می جوید بہانہ می جوید. اللہ رب العزت کی رحمت وہ بھاؤ تلاش نہیں کرتی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کیسے محبوب کی امت کو بخشنا ہے. کبھی ماہ شعبان دے کر، کبھی ماہ رمضان دے کر، کبھی قرآن دے کر، کبھی نبیوں کا سلطان دے کر. آج 20 رمضان ہے اور 21 رمضان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. تو اختصار کے ساتھ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی قوموں کے اندر فرقے ہوتے رہے ہیں، کسی کے اندر 70 فرقے ہیں، کسی کے اندر 71 فرقے ہیں، کسی کے اندر 72 فرقے ہیں باقی امتوں کے اندر، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے. یہ حدیث پاک ہے. اور سارے کے سارے گمراہ اور جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے. اور ایک جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ اہل سنت ہیں. وہ بولو، وہ اہل سنت ہیں. جو اہل سنت ہیں وہ اہل جنت ہیں. جو اہل سنت کا طریقہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہی حق کا عقیدہ ہے، وہی سچا اور سچا عقیدہ ہے، وہی جنت کی طرف لے جانے والا عقیدہ ہے. جس نے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ جس نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو اللہ کا رسول نبی مانتے ہوئے، اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہوئے، جانتے ہوئے نہیں، جانتے ہوئے نہیں، مانتے ہوئے. الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں. نہ مان کر پکے کے پکے وہ کافر ہیں. اللہ رب العزت کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا نبی اور رسول، بولو یار، نیند تو نہیں آئی؟ طبیعت حاضر ہے؟ سیری ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی؟ بولو نا یار، ٹھیک کی ہے؟ نیند تو نہیں آئی نا؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جن کو آئی ہوئی ہے. چشتی صاحب آپ کو لے میں ایک تقریر سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سر میں سناتے ہیں. میں تو بے سرا ہوں، میرے پاس لے تو نہیں لیکن نغمہ جو ہے حجازی ہے، نغمہ حجازی ہے. جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کا رسول نبی تسلیم کرتے ہوئے سر کی آنکھوں سے آپ کی زیارت کی ہے یا آپ کی صحبت اور مجلس کو اختیار کیا ہے، اسے صحابی کہتے ہیں. اسے صحابی کہتے ہیں. جس نے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گرامی میں ظاہری حیات طیبہ میں
آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے آپ کی زیارت کی، آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہیں۔ ان 1,24,000 میں 1400 صحابہ بیعت رضوان والے افضل ہیں۔ بیعت رضوان والے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہ 1400 صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی اور بیعت رضوان درخت کے نیچے جو بیعت کر رہے تھے، بیعت شجرہ والے، وہ 1400 صحابہ افضل ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر ان 1400 صحابہ میں 313 بدر والے وہ افضل ہیں۔ پھر ان 313 میں 10 عشرہ مبشرہ افضل ہیں۔ عشرہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ جس پر نجات ہے۔ یہ 10 جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان 10 میں پھر 4 خلفائے راشدین افضل ہیں۔ 4 خلفائے راشدین افضل ہیں، اور ان 4 کی فضیلت کی ترتیب ان کی خلافت کی ترتیب ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام ربانی، قندیل نورانی، رمز حقانی، الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اور امت کے دوسرے علماء محدثین نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مرتبہ اور مقام ہے۔ ان کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے، وہ افضل ہیں۔ پھر ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، وہ افضل ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور اسی پر نجات ہے، اسی پر نجات ہے۔ ایک دو باتیں میں یہاں عقیدے کے حوالے سے کر دوں۔ صحابی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے چہرہ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اسی حالت میں ہوا، وقت کا غوث، کتب ابدال، اوتاد، شب زندہ دار، تہجد گزار، وقت کا بڑے سے بڑا اویس کرنی، اس صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ صحابی عبادت سے نہیں زیارت سے بنتا ہے۔ صحابی عبادت سے نہیں زیارت سے بنتا ہے۔ جنہوں نے ایک بار چہرہ والضحیٰ کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا، پھر صحابی جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ غیر صحابی کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ، صحابی کی زندگی کا ایک لمحہ غیر صحابی کی ساری زندگی سے اس کا ایک لمحہ بہتر ہے، اور ساری کائنات کی زندگی کی ساری زندگی ایک طرف اور نبی کی ذات کا ایک لمحہ ایک طرف ہے۔
یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ بعض دفعہ بعض اوقات امتی جو ہے وہ نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے، اعمال کے لحاظ سے امتی آگے بڑھ جاتا ہے، نبی کی زندگی کا ایک لمحہ امتی ساری امت کی زندگی ایک طرف، وہ نبی کے ایک لمحے کے برابر نہیں۔ اسی طرح غیر صحابی جو شخص ہے اس کی ساری زندگی ایک طرف اور صحابی کی زندگی کا لمحہ ایک طرف ہے، کوئی صحابی کے ایک لمحے کے برابر نہیں، نہ اس کے وقت کے مطابق کسی کا وقت ہے، نہ صحابی کے عمل کے برابر کسی کا عمل برابر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ ایک طرف غیر صحابی میرا امتی جو صحابی نہیں ہے وہ اود پہاڑ جتنا سونا، اود پہاڑ جتنا سونا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اور دوسری طرف میرا صحابی ایک سا، ایک کھجور آدھا سا، یہ سا جو ہے پیمانہ ہے، پیمانہ ہے یہ جسے وزن کرتے ہیں 1 کلو 2 کلو 5 کلو، اس وقت سا کا جو پیمانہ وہ ہوتا تھا جس کے اندر وہ گندم یا کوئی کھجوریں یا جو وغیرہ ڈال کر پمائش کرتے تھے سا۔ ایک طرف غیر صحابی اود پہاڑ جتنا جو کہ پورے مدینہ کی فصیل ہے وہ صدقہ کرے، اور میرا صحابی ایک سا ایک کھجور صدقہ کرے تو اس کا پورا اود پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کی کھجور کے برابر نہیں، میرے صحابی کی کھجور کے برابر نہیں ہے۔ یہ صحابی کا مرتبہ اور مقام ہے۔ کوئی غیر صحابی کتنا مرتبہ رکھتا ہو، کتنا مقام رکھتا ہو، کتنی شان و شوکت رکھتا ہو، کتنا وہ شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، وہ صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، چاہے اس نے ایک لمحہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو اور پھر وہ ساری زندگی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ ایک لمحہ آیا، اس نے ایمان حاصل کیا، نبی پاک پر کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لایا، اس کے بعد وہ چلا گیا اور خاتمہ اسی پر ہوا، اسی عقیدے پر ہوا، تو اس کا ایک لمحہ اس کے برابر کسی کا کوئی لمحہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں۔ صحابی کس حال میں بھی افضل ہوتا ہے، یہاں علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آج فتنے کا دور چل رہا ہے، ہر طرف تان و تشنیع کے تیر چل رہے ہیں۔ گرمی لگ رہی ہے یا گل نہیں پسند آئی؟ بہت جی چیسم کے بڑا اسی لاؤ تھے، مجمع زیادہ ہونے لگ پیا ہے۔ علماء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں میں کہ اس حال میں جب صحابی پر حد جاری ہو رہی ہو، حد آپ کو علم ہے کہ حد کب جاری ہوتی ہے؟ اچھا جی، جب صحابی پر حد جاری ہو رہی ہو، اس وقت بھی جب وہ حد اس پر جاری ہو رہی ہو، اس حال میں بھی وہ وقت کا غوث اور قطب ابدال جتنا بڑے سے بڑا مرتبہ رکھنے والا ہو، اس سے اس وقت بھی وہ صحابی افضل ہوتا ہے۔ نہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، پڑھتے نہیں نا اس لیے، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس پر حد جاری ہو رہی ہو تو عین اس حال میں جب اس پر حد جاری ہو رہی ہو تو غیر صحابی سے وہ صحابی اس وقت بھی افضل ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ افضل ہوتا ہے۔ اب سارے صحابہ عظمت والے ہیں، کیوں عظمت والے ہیں، کیوں مرتبے والے ہیں؟ سارے کے سارے صحابہ اتنا مرتبہ اور مقام کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں۔
ایک ہی سمندر کے یہ موتی ہیں، ایک ہی سمندر کے یہ موتی ہیں، ایک ہی گلستان کے یہ پھول ہیں، ایک ہی استاد کے یہ شاگرد ہیں، ایک ہی کمانڈر کے یہ سپاہی ہیں، ایک ہی پیر کے یہ مرید ہیں، ایک ہی نبی کے یہ پروردہ ہیں، یہ ایک ہی نبی کی تربیت میں پلنے والے ہیں۔ زمانہ جتنا مرضی ان پر تیر چلائے، تان و تشریح کی باتیں کریں، بجھا سکیں گی نہ زمانے کی آندیاں جن کو تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں۔ تیری بجھا سکے نہ زمانے کی آندیاں جن کو تیری کملی میں، یا رسول اللہ تیری کملی میں وہ چراغ جلتے ہیں، وہ چراغ جلتے ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ سند عطا فرمائی ہے۔ کسی کے پاس، غیر صحابی کے پاس اللہ کی رضا کی سند نہیں ہے۔ جتنا بڑا عابد، شبزندہ دار، تہجد گزار، روزے دار، جو مرضی اس کا مرتبہ اور مقام ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اسے رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں علماء کے ذوق کے لیے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے صحابہ کا؟ یہ شوکت اسلام کا نشان ہے، شوکت اسلام کا، اسلام کی جو عظمت ہے نا، شوکت اسلام کا نشان ہے، اور صداقت دین و قرآن کا میزان ہے یہ صحابہ۔ یہ صداقت کا میزان ہے، جس میزان پر جا کر صداقت تلتی ہے وہ صحابہ ہیں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، یہ نہیں کہتا میں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، یہ نہیں کہتا میں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام کی یہ عظمت نہ ہوتی، اسلام کی یہ عظمت نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی وادی کے اندر وہ 313 صحابہ کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، یا اللہ میں محمد آج 13 سال کی کمائی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ ان تو لے کا حاضر اصحابتو لم تو بد فی الارض ابداً، میں یہ نہیں کہتا کہ تو ان 313 کو بچا لے، بس اتنی بات تجھ سے کرتا ہوں، اگر یہ 313 کام آ گئے، شہید ہو گئے، ان کی جان چلی گئی، تو پھر میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں، تیرا نبی یہ اعلان کرتا ہے کہ تو زمین پر کبھی بھی پوجا نہیں جائے گا۔ لم تو بد فی الارض ابداً، تیری عبادت زمین پر نہیں ہوگی۔ پھر فرشتے اگر آسمان پہ کرتے ہیں تو کریں، جن اگر اپنی اپنی وادیوں میں کرتے ہیں تو کرتے رہیں گے، لیکن زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تیری عبادت کا نمونہ جو ہیں وہ یہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، ان کا ذکر عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک ہستی ہے ان صحابہ میں، ایک ذات ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ
یہ بات عرض کرنے لگا ہوں اپنے ایمان اور اپنے یقین اور اپنے ذوق کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ جتنی محبت ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سب صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا مولا علی، باقی صحابہ سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن امت نے جتنی محبت علی سے کی ہے کسی اور سے نہیں کی۔ امت نے یا انسانیت نے، چھوڑو امت کو، انسانیت نے جتنی محبت علی سے کی ہے کسی اور سے نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے مرتبے کم ہیں، یہ محبت کا معاملہ ہے۔ محبت میں انسان کسی کا پابند نہیں ہوتا، کسی کا پابند نہیں ہوتا، وہ کس کے ساتھ محبت کرے گا۔ امت نے نہیں، صرف انسانیت نے جتنی محبت علی سے کی ہے اتنی کسی اور سے نہیں کی، اور جتنا حضرت مولا علی کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں لکھا گیا، اتنا کسی اور کے بارے میں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہ نقشبندیوں جدیوں کا ذوق ہے۔ کم ظرف نہیں ہے نا، کھلے ظرف والے ہیں، کھلے ظرف والے ہیں نا۔ جب کسی کو مانو تو پھر صحیح مانو، جب کسی کو مانو تو پھر کچھ کچھ کر کے نا پھر صحیح مانو۔ ساری اور عقیدہ دے رہا ہوں، ساری امت کا امام، ساری امت کا امام حضرت مولا علی، حضرت مولا، اور مولا علی کا امام ابو بکر، مولا علی کا امام ابو بکر، اور صرف مولا علی کے ہی نہیں، صرف مولا علی کے نہیں، نبی پاک کا بھی امام ابو بکر۔ 17 نمازیں شاہ جی، 17 نمازیں نبی پاک نے حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اقتدائی تو بحاظ الامام، یہی نیت ہے نا، جو پیچھے کھڑا یہی نیت کرتا ہے نا، اقتدائی تو بحاظ الامام، بحاظ الامام۔ جب نبی ابو بکر کو امام کہہ رہا ہے تو کیوں نہیں کہتا؟ جب مولا علی پیچھے کھڑے ہو کر ابو بکر کو اپنا امام مان رہا ہے پھر تو کیوں نہیں مانتا؟ اگر مولا علی سے محبت کرتا ہے، نبی پاک سے محبت کرتا ہے، تو جس چیز کو مولا علی نے اور نبی پاک نے اپنا امام کہا ہے تو بھی انہیں اپنا امام مان لے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ دے رہا ہوں، اسی میں نجات ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بغض، یہ محرومی کی، بغض رکھنا کسی صحابی کے بارے میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرمایا، علی تیرے بارے میں 2 قسم کے 2 گروہ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف جائیں گے، ہلاک ہوں گے، ایک محب مفرد اور ایک مبغض مفرد۔ یہ 2 نبی پاک فرما رہے ہیں، 2 طرح کے لوگ وہ ہلاک ہوں گے، تباہی کی طرف جائیں گے تیرے حوالے سے۔ حضرت مولا علی کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، ایک محب مفرد، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنا افراط، اتنا افراط، اتنا افراط کہ مولا علی کو معبود کے درجے پر، رسالت کے درجے پر جا کر فائز کیا۔ یہ کتابیں موجود ہیں کہ معاذ اللہ جبریل امین کو غلطی لگی ہے، آنا تھا مولا علی کے پاس اور چلے گئے نبی پاک کے پاس، اس انداز میں وہ بھی گمراہی اور ہلاکت کی طرف ہیں۔ اور ایسی تفریط ہے کہ سارے مرتبے دیکھ کر، سارے مقامات دیکھ کر، ساری منزلیں ان کی دیکھ کر، سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھ کر، اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر، پھر بھی مولا علی کے بارے میں بغض رکھنا، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔
اور درمیانہ راستہ کیا ہے؟ وہ اعتدال کا راستہ ہے، وہ افراط و تفریط سے پاک راستہ ہے، اور وہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے۔ صرف درس دے رہا ہوں میں، تقریر نہیں، صرف درس دے رہا ہوں آپ کو، عقیدہ سمجھا رہا ہوں آپ کا، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کوئی شخص میرے صحابی کو سب و شتم کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو کہو تجھ پر اللہ، اس کے رسول کی اور سارے ایمان والوں کی لعنت تجھ پر ہو۔ کسی صحابی پر اپنی زبان کو چلانا یہ محرومی اور بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے۔ ایک علماء یہاں تشریف ہے، میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں میں، اگر کوئی انسان گناہ کرے، گناہ کبیرہ کرے، کبیرہ گناہ جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے تو کیا وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ عام شخص کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی، گلی محلے کا جو شخص ہے، اگر اس سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے، نبی پاک کو اللہ کا رسول مانتا ہے، انبیاء پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد سوال و جواب پر، حیات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے، کیا وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ رہتا ہے نا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنت کا مسلک کیا ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ مومن رہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے۔ جب عام گلی میں پھرنے والا انسان گناہ کر کے وہ مومن رہتا ہے، اور اگر صحابی سے غلطی ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ صرف انبیاء معصوم ہیں، اہل سنت کا عقیدہ، صرف انبیاء معصوم ہیں، صرف انبیاء معصوم ہیں۔ باقی صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کبار، ائمہ، وقت کے بڑے غوث، کتب ابدال، یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہیں۔ یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہیں۔ ایک ہماری زندگی ہے اور ایک صحابہ، اہل بیت اطہار، ان کی ذاتیں ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، گناہ کے قریب نہیں جانا، غلطی کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب ان اولیاء اللہ کی باری آتی ہے، اللہ کے پیاروں کی باری آتی ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی، اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے، تو اللہ رب العزت گناہوں سے، غلطیوں سے کہتا ہے تم نے ان کے قریب نہیں جانا، یہ محفوظ ہیں۔ اور اگر بتقاضا بشریت کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، توبہ کی توفیق عطا ہو جاتی ہے، اور فوراً توبہ اللہ کی قبول کر دیتا ہے، اور پھر اعلان بھی ہو جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو جو ان سے خطائیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے معاف کر دی ہیں اور میں ان سے راضی بھی ہو گیا ہوں، راضی بھی ہو گیا ہوں۔ ان صحابہ میں سے ایک ذات ہے جن کو حضرت شیر خدا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، منزل انما کہتے ہیں۔ کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرشتوں کے استاد ہیں، فرشتوں کے استاد ہیں اور مصطفیٰ کے داماد ہیں۔ کون؟ مولا علی جو اللہ کا گوہر ہیں اور فاطمہ کا شوہر ہیں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا۔ اب
تھوڑی سی بات عقیدے کی اور کر لوں. نیند تو نہیں آئی؟ آئی ہے؟ نہیں آئی. جب آپ کہیں گے نا چھوڑ دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری اڑ گئی ہے؟ ماشاءاللہ اڑ جانی چاہیے ویسے. ہاں اتنے پیاروں کا ذکر ہو پھر نیند کو اڑنا ہی چاہیے. نیند کیوں اڑ گئی ہے یہ بھی ایک بات کر دیتا ہوں. ان کا ذکر سننے سے نیند کیوں اڑ گئی ہے؟ کیونکہ نیند موت کی بہن ہے اور یہ سارے زندہ ہیں. اور جب زندوں کا ذکر ہو تو پھر وہاں موت کا کیا کام ہے؟ مل کر بولو نعرہ تکبیر. نہیں ایسے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت. آپ سب نیند کیسے آنی ہے بیٹا؟ یہ حیات کی ضد ہے اور یہ سارے حیات والے ہیں. اکثر یہ مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، امت کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں نا مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. چوتھا نمبر کوئی عزت والا ہے، کوئی آخر میں آئے ہیں، یہ کوئی مرتبے والا مقام ہے، یہ تو شان کی کمی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. پہلے نمبر پر ہونا یا چوتھے نمبر پر ہونا یا آخر میں آنا یہ کسر شان نہیں ہے. کسر شان کی کمی نہیں ہے. یہ اگر آخر میں آنا کسر شان ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو آخر میں نہ بھیجتا. ٹھیک ہے؟ اگر آخر میں آنا کسر شان ہوتا، شان کے لائق نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو آخر میں نہ بھیجتا. پہلی بات. دوسری بات کہ دیکھیں جی سیدنا ابو بکر نے، وہ تو نام اور طرح لیتے ہیں نا، بدبخت جو ہوئے. سیدنا عمر فاروق نے، عثمان غنی نے مولا علی کا حق مارا ہے، ان سے خلافت چھین لی ہے. تو مولا علی نے معاذ اللہ تقیہ کر لیا، چپ کر کے بیٹھ گئے. ان نے حق کو چھین لیا ہے اور حق اور کوئی مولا علی سے چھینے، جس کے بارے میں فرمایا میرے نبی نے کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر جس کے ساتھ حق ہے اس کا کوئی حق چھین لے نہ، علی سے پھر حق چھین لے. انہیں پھر حضرت مولا علی کی طاقت کا علم ہی نہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے مولا علی سے خلافت چھین لی ہے، زور سے چھینی ہے. انہیں پھر مولا علی کی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جو قوت پروردگار ہو اس سے کوئی چھینے کا نہ. یہ بات نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں اور اہل بیت اطہار یہ نبی کی آل ہے. ان کی شان کیا ہے؟ نبی کی بھی یہ شان ہے اور نبی کی آل کی بھی یہ شان ہے کہ نبی پہلے امتیوں کو کھلاتا ہے اور بعد میں خود کھاتا ہے. اور اہل بیت اطہار کی بھی یہی شان ہے، پہلے سائلوں کو دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، آخر میں خود کھاتے ہیں. خود نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. کتنے صابر ہیں محمد کے صلی اللہ. جب نبوت کا دسترخوان بچھانا، نبوت کا دسترخوان بچھانا، نبی پاک نے نبوت کا دسترخوان بچھایا.
آپ مادن نبوت ہیں، کان نبوت ہیں، اصل نبوت ہیں. سارے انبیاء کو نبوت آپ سے ملی ہے. جب نبوت کا دسترخوان بچھایا گیا نا تو پیارے آقا کی یہ شان ہے، کریمانہ شان ہے، پہلے اوروں کو کھلاتے ہیں. آدم آ پہلے تو لے، نوح آ پہلے تو لے، تو کھا نبوت کی خوراک. ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، آؤ پہلے تم پھر آخر میں. اور اسی طرح جب اہل بیت اطہار کی باری آئی تو پھر خلافت کا دسترخوان بچھایا گیا. ابو بکر پہلے تم کھاؤ، ابو بکر پہلے تم کھاؤ، عمر پہلے تم کھاؤ. کیونکہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہماری شان یہ ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں. ابو بکر پہلے تم کھاؤ، عمر پہلے تم کھاؤ، عثمان پہلے تم کھاؤ، پھر علی کھائے گا. مل کر بولو یار، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، کھل کے بولو. یہ علی کے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے. یہ حضرت مولا علی کے ساتھ محبت کرنے والوں کا اور اہل سنت کا یہ اجتماع ہے. ہماری یہ پریشانی یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے مولا علی کی محبت کو دوسروں کے پڑھنے میں ڈال دیا ہے. مولا علی ہمارے ہیں. کس کے ہیں؟ مولا علی کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں. مولا علی ہمارے ہیں، ہمارے دلوں کے سہارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. مولا علی ہمارے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک دلیل دیتا ہوں عقلی. مولا علی پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ بولو یار. مولا علی پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ مسجد میں. کہاں پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ مسجد میں. اور شہید کہاں ہوئے ہیں؟ مولا علی کا تعلق مسجد والوں سے ہے. مولا علی کا تعلق مسجد والوں سے ہے، اور مسجد والوں کا تعلق مولا علی سے ہے. بقابہ ولادت با مسجد شہادت، کسیرہ میسر نہ شد ای شہادت. بقابہ ولادت با مسجد شہادت. علی مسجد میں پیدا ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے، اور شہید کہاں ہوئے؟ شہید کہاں ہوئے؟ مسجد میں. تو علی کا تعلق مسجد کے ساتھ اور مسجد والوں کا تعلق، اور ہم مسجد والے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں دوسرے، ہم مسجد والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ علی بھی مسجد والا اور ہم بھی مسجد والے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات، وہ ذات جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، انا مدینۃ العلم بعلی بابوہا، انا دار الحکمت بعلی بابوہا. یہ ساری احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے نبی پاک نے ارشاد فرمائی ہیں. سب کی سب احادیث جو مولا علی کی شان میں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، مولا علی کی شان کو مانتے ہیں. اور ایک حدیث پاک جن کے بارے میں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی شان کے طہارت پاکیزگی کے حوالے سے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. یہ حدیث پاک کس نے روایت کی ہے نبی پاک سے؟ کس نے روایت کی ہے؟ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے پردے میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، محبوبہ محبوب خدا، وہ دیکھ رہی ہیں. مولا علی تشریف لائے تو آ کر بیٹھ گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے نا
مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، نظر نہیں ہٹا رہے۔ بھلا دشمن بھی یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوئی، مولا علی اٹھ کے چلے گئے، سیدہ عائشہ شریفہ تشریف لائیں۔ ابا جان عجیب بات دیکھی ہے، آج معاملہ عجیب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کرنے کہ ابا جان میں دیکھ رہی سے علی آئے ہوئے ہیں نا، آپ کی نظر کہیں اور نہیں کی، صرف علی کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ سیدنا ابو بکر نے فرمایا بیٹی تجھے نہیں پتا کیا کر رہا تھا؟ میں عبادت کر رہا تھا، میں عبادت کر رہا تھا۔ تجھے پتا نہیں میرے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں اور روایت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے۔ دشمن بھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کی دشمنی نہیں، آپس میں ان کی محبت ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکات، وہ ذات جن کے بارے میں آپ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی۔ بڑے لوگ لکھتے ہیں جی کعبے میں نہیں ہوئی، پتہ نہیں کہاں ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ہمارا یہ معاملہ، یہ ذوق ہے اور یہ تحقیق ہماری پہنچی ہے کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، کعبے میں ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی نہیں مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کہتے ہیں حکیم بن حزام جو ہے اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، مولا علی کی نہیں ہوئی۔ اگر حکیم بن حزام کی ولادت کعبے میں ہو سکتی تو مولا علی کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس میں کیا عرض ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کعبے میں ہوئی، آپ کعبے میں پیدا ہوئے، اور 3 دن تک آپ نے نہ دودھ پیا اور نہ آنکھیں کھولی، اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ اور آپ کی زوجہ کا نام بھی فاطمہ، وہ فاطمہ بنت اسد، یہ فاطمہ بنت محمد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوئی کہ 3 دن ہو گئے ہیں، بچہ دیکھتا کچھ نہیں، آنکھیں نہیں کھولتا اور نہ کچھ کھاتا پیتا ہے۔ آپ فرمایا مجھے دو ذرا ادھر، مجھے دو میں دیکھوں ذرا۔ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا، جو ہی گود میں لیا حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول کے پہلا دیدار نبی پاک کے چہرے کا کیا۔ پہلا دیدار مولا علی نے چہرہ والضحیٰ کا کیا، اور پھر پہلی خوراک جب آنکھیں کھولی نے تو نبی پاک نے اپنی زبان اطہر مولا علی کے منہ میں دی۔ ایک اور بھی کتابوں کے اندر جھگڑا ملتا ہے، وہ بھی حل کر دیتے ہیں آج۔ اچھا جی، ایک اور جھگڑا چلتا ہے، کچھ کہتے ہیں جی پہلی جو ایمان لانے والی ہیں سیدہ خدیجہ ہیں، پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں، پہلے ایمان لانے والے مولا علی ہیں۔ یہ جھگڑا چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے پہلے ابو بکر ایمان لائے، پہلے مولا علی ایمان لائے، پہلے خدیجہ ایمان لائیں، پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے۔ زید بن حارثہ اور خدیجہ کی بات نہیں کرتے، مولا علی کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کی بات کرتے ہیں کہ دونوں میں سے پہلے کون ایمان لایا۔ ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو، پہلے نہ ماننے والا ہو۔ ابو بکر بھی ازلی مومن ہیں اور مولا علی بھی ازلی مومن ہیں، ازلی مومن ہیں دونوں۔ یہ اس بارے کی دلیل دے دو میں حضرت امام ربانی کی۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ولایت کی تقسیم کرنے والے مولا علی ہیں۔ ولایت کی 2 مرتبے ہیں، ایک مرتبہ نبوت اور ایک مرتبہ ولایت۔
اس کائنات کے اندر ولایت کو تقسیم کرنے والے جب تک کسی ولی کی ولایت پر مولا علی مور نہ لائیں، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، جب تک مولا علی مور نہ لگائیں کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا، ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ولایت کو تقسیم کرنے والے وہ مولا علی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف اس امت کے اندر، آپ کے جست انصری کے وجود سے پہلے بھی، پہلی امتوں کے اندر بھی اگر کوئی ولایت تقسیم کرنے والا تھا تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ یہ حضرت امام ربانی کہہ رہے ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر بھی اگر کوئی ولایت کو تقسیم کرنے والا ہے تو مولا علی کے وجود کی پیدائش سے پہلے بھی وہ مولا علی کی روحانیت پہلی امتوں کے اندر ولایت تقسیم کرنے والی ہے۔ ازلی مومن ہیں آپ، یہاں آ کر ایمان نہیں لائے، یہاں آ کر جس طرح نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے، اظہار نبوت کیا ہے، اسی طرح مولا علی نے اظہار ایمان کیا ہے، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا اور پھر خاص کر مجددیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں جو ولایت کبریٰ ہے، جو ولایت کے درجے ہیں، جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس امت کے اندر قیامت تک اصالتاً، اصلی طور پر، اصل کے حوالے سے اصالتاً وہ حضرت مولا علی کے پاس، نبی پاک کے بعد حضرت مولا علی کے پاس جو ولایت کبریٰ کا درجہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہوتا ہوا وہ قدم مولا علی کے سر پر، وہ ولایت علیہ کے قدم نبی پاک کے وہ مولا علی کے سر پر، اور اس میں حضرت سیدہ فاطمہ بھی شامل اور حضرت امام حسن اور امام حسین بھی شامل، اور اس کے بعد پھر یہ اہل بیت اطہار کی ائمہ سے ہوتے ہوئے سیدنا غوث پاک تک، اور پھر آگے حضرت امام مہدی تک، اصالتاً ولایت کبریٰ یہ حضرت مولا علی اور آپ کی اولاد کے اندر، اور جس کو بھی ولایت علیہ ولایت کبریٰ ملے گی وہ اصالتاً نہیں نیابتاً ملے گی۔ اس سے آگے شاید کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی اگر کوئی بکواس کرے تو اس کا بکواس سمجھ کر چھوڑ دو اس کو، اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے آگے، اور یہ بات جو حضرت ابوبکر صدیق، جو حضرت عمر فاروق، جو حضرت عثمان غنی کو نہیں مانتے نا، یا ان پر اعتراض کرتے ہیں، یہ باقی صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ بات نہیں لکھی، جو اپنی نسبت حضرت مولا علی کے ساتھ جوڑتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ بات لکھنے والے امام ربانی ہیں، نقشبندی ہیں، نقشبندی ہیں، وہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت تک جس کو بھی ولایت کبریٰ کا درجہ ملے گا وہ ان اہل بیت اطہار سے ملے گا۔ اور پھر حضرت امام ربانی کے مکتوبات کو پڑھیں، الہی بحق کے، جب مکتوبات ختم کرتے ہیں، کوئی مکتوب ختم کرتے ہیں اور خاص کر جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہو تو پھر آخر میں شعر لکھتے ہیں، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اور پھر اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی زندگی میں ہمیں تعلیم دیتے، بیٹا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھو، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھو، اور یہ محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ حضرت شیخ عبدالاحد چشتی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمانے لگے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان پر ہوگا۔ خاتمہ، ان کی محبت ہمارے خاتمے کے اندر معاون مددگار ہوگی۔ جب اہل بیت اطہار کی محبت مددگار ہے، جب ان کی محبت مشکل کشا ہے تو یہ خود مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ یہ خود مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے میرے والد کا آخری وقت ہے،
حضرت امام ربانی فرماتے ہیں میرے والد کا آخری وقت ہے اور سانسیں نکلنے والی ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، تو میں پاس بیٹھا ہوں، تو میں نے پوچھا ابا جان آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے اس وقت، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا اللہ کا شکر ہے اس دنیا سے جا رہا ہوں، شکر ہے اللہ کا اس دنیا سے جا رہا ہوں اور اہل بیت اطہار کی محبت لے کر جا رہا ہوں۔ خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے اہل بیت اطہار کی محبت، اور اہل بیت اطہار بعد میں بنتے ہیں، صحابی پہلے بنتے ہیں۔ وہ علماء کے لیے جملہ باقی کے سروں کے اوپر سے گزرا ہے، یہ صرف علماء کے لیے، اہل بیت اطہار بعد میں بنتے ہیں، پہلے وہ صحابی بنتے ہیں، پہلے وہ صحابی بنتے ہیں۔ تو کسی صحابی کی گستاخی یہ دروازہ ہے کھولنے کے لیے، تاکہ ایک صحابی کی گستاخی پھر آگے پھر دوسرے صحابہ کی گستاخی، پھر اہل بیت اطہار تک گستاخی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے آپ کتابوں کے اندر پڑھیں، اسی امت کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اہل بیت اطہار پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ ہماری زبان گنگ ہو جائے یہ بیان کرنے سے جو وہ لکھتے ہیں، اگر آپ وہ باتیں سنو تو پتہ نہیں آپ کیا کیا سوچیں وہ، اور کیا کیا آپ کی کیفیت ہو جو وہ لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے بارے میں۔ کیونکہ جب انسان گستاخی کرتا ہے نا کسی کی، اور خاص کر کسی خاص اللہ کے بندے کی، ایک جملہ کہتا ہوں، خصوص کی گستاخی، خصوص کا انکار علماء کے لیے، خصوص کا انکار وہ نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ خصوص کا انکار وہ نصوص کے انکار کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ اہل بیت اطہار، یہ صحابہ خاص ہیں، جب ان کا انکار کرو گے تو پھر نصوص نص کی جمع قرآن کی آیات کا بھی انکار کرنا شروع کر دو گے۔ وہ کیسے انکار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو انکار کر رہے ہیں نہیں جی نہیں ہم راضی نہیں ہیں، اللہ راضی ہوتا تو ہوتا پھرے۔ ہاں یہی بات ہے نا، ہم صحابہ کے ساتھ راضی نہیں ہیں۔ یہ نیٹ دیکھو آپ، اور پھر آگے نصوص کا کیا انکار ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی مودت مانگی ہے، محبوب امت سے مودت مانگو، اور کوئی اٹھ کر کہے نہیں جی کوئی بات نہیں، کوئی مودت کی ضرورت نہیں، بس عمل کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ، محبت کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہم اہل سنت عین اللہ کی عبادت میں اہل بیت اطہار کو سلام نہ کر لینا، ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہوتی جب تک اہل بیت اطہار کو سلام نہ کر لیں۔ اہل بیت اطہار وہ بھی نبی پاک کے پروردہ ہیں، اور صحابہ کبار وہ بھی نبی پاک کے پروردہ ہیں۔ کسی ایک صحابی کی گستاخی یہ محرومی کی علامت ہے۔ 20 رمضان کو، 17 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا، اور 21 رمضان کو آپ نے جام شہادت نوش کیا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ کتنے فضائل ہیں، کتنی باتیں کرنے والی، لیکن اب بات کو مختصر کرتے ہیں۔ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ 3 افراد تھے، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر، ایک حضرت مولا علی پر، اور ایک حضرت سعد دوسرے ہیں وہ مصر میں، مصر کے عمر بن عاص 3 لوگ تھے جن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ ایک حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں تھے، اور ایک حضرت مولا علی جو کوفے میں تھے، اور ایک حضرت امیر معاویہ جو بصرہ میں تھے۔ حضرت امیر معاویہ پر تلوار کا وار کیا گیا، وہ آپ کی ناف پر لگا یا جسم کے کسی حصے پر لگا، آپ بچ گئے، علاج ہوا، تندرست ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے ہی نہیں، بیماری کی وجہ سے صبح کی نماز کے لیے
آپ خود تشریف نہیں لے گئے، کسی اور کو بھیجا اور وہ شہید ہو گئے جو دوسرے تھے، اور حضرت مولا علی کو عبد الرحمن ابن ملجم نے وار کیا اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، آخری جملہ کہتا ہوں، جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لفظ ہیں وہ سنیں آپ، وہ کیا ہیں؟ مات الفقہ والعلم بموت علی بن ابی طالب۔ مات الفقہ والعلم بموت علی بن ابی طالب، ہی حضرت امیر معاویہ کے لفظ ہیں۔ حضرت مولا علی کے جانے سے فقہ بھی اٹھ گئی ہے اور علم بھی اٹھ گیا ہے۔ سارے کے سارے صحابہ جب ان پر مشکل بنتی تھی نا علمی حوالے سے، تو مولا علی کی بارگاہ میں آتے تھے، مولا علی کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اور خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی نہ ہوتے، علی مرتضیٰ نہ ہوتے، تو پھر ہماری مشکلیں حل نہ ہوتی۔ ہماری مشکل کشائی کرنے والے مولا علی ہیں۔ جب سیدنا عمر فاروق مولا علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں تو پھر امتیوں کو بھی مولا علی کو مشکل کشا کہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کبار کی محبت عطا فرمائے، اور ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ایک کے بارے میں اپنی زبان دراز کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ علماء کا، محدثین کا، ائمہ کا یہ اعلان ہے کہ جب صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے آپس کے مشاجرات دیکھو تو اپنی زبان کو زپ لگا کر رکھو، بند رکھو، اس کو کف لسان کا حکم ہے، کف لسان کا حکم ہے۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کی جنگوں کے بارے میں؟ فرمایا جب اللہ رب العزت نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، پاک رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو بھی طعن و تشنیع سے پاک رکھیں، زبان دراز نہ کریں کسی پر بھی۔ یہ محرومی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے، اور خدشہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ سب کا ادب و احترام کریں، کیونکہ قرآن نے حکم دے دیا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی پاک کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ آپس میں بڑے، اگر ان کی آپس میں کوئی معاملات ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، جنگیں ہوئی ہیں، تو اس کے حوالے سے تمام امت کے علماء محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ وہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ حکومت کے لیے نہیں ہوئیں، ان کے اندر بدنیتی نہیں تھی، ان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں تھیں، وہ ساری کی ساری لڑائیاں جنگیں کسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی ہیں، کسی دوسرے مسئلے کو سلجھانے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ خاص کر حضرت مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو معاملہ ہوا ہے یہ قصاص عثمان کے حوالے سے ہوا ہے، یہ قصاص عثمان کے حوالے سے ہوا ہے۔ اور امت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کے درمیان معاملہ ہوا ہے، قصاص کا مسئلہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ابھی ان کا قصاص لو، ابھی ان سے قصاص لو۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ ابھی تھوڑا وقت لگنے دو، حالات درست ہو جائیں، پھر ان سے قصاص لیں گے۔ کسی کی نیت کے اندر شک نہیں تھا کہ مولا علی قصاص نہیں لینا چاہتے تھے، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ صرف اتنی بات تھی کہ ایک کہتے تھے کہ ابھی قصاص لو اور دوسرے کہتے تھے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ اور امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حق مولا علی کی طرف ہے، حق مولا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں، حق مولا علی کی طرف ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو اور چاہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہو، حق مولا علی کی طرف ہے۔ اس مسئلے میں حضرت مولا علی حق پر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسرے باطل پر ہیں، نہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے باطل پر ہیں، کیونکہ مجتہد، سارے کے سارے صحابہ مجتہد ہوتے ہیں۔ اگر مجتہد کسی مسئلے کو صحیح طریقے سے حاصل کر لے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ خطا کر جائے تو اسے 1 اجر ملتا ہے، اس کو گالی گلوچ نہیں کی جاتی، اس کو گالی گلوچ نہیں کی جاتی۔
سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آتا ہے سارے سر جھکتے ہیں. ان کی اجتہادی غلطی کیا ہے کہ ماں کی خدمت کرتے رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چھوڑ دیا ہے. یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے، لیکن کسی کی زبان وہاں نہیں چلتی. سیدنا اویس کرنی پر، سیدنا اویس کرنی پر اجتہادی غلطی پر کسی کی زبان گالی نہیں نکالتی، تو پھر حضرت امیر معاویہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر تمہاری زبانیں کیوں چلتی ہیں؟ وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور اجتہادی غلطی پر خطاب پر گالی گلوچ نہیں ہے، ایک ثواب ہے. اور جو حق پر پہنچا ہے اس کو 2 ثواب ملے ہیں. مولا علی کو 2 ثواب ملے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو، سیدہ عائشہ کو 1 ثواب ملا ہے، 1 اجر ملا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے. پھر بھی کوئی اگر اپنے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ فکر کرے شاید اللہ رب العزت کو منظور نہیں کہ جنت اس کو دے. وہ پھر بھی اللہ کو منظور نہیں کہ جنت اس کو دے. اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، راہ نجات چاہتا ہے، تو یہی ہے حق بات. یہی ہے جو علماء ربانیین نے بیان کی ہے، وہ بات آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.